बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन भी स्टूडियोज में हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम के आगाज पर आपको बताएंगे कि परवेज इलाही ने पंजाब का स्पीकर मुंतखब होने के बाद नून लीग के 10 साल इख्तिदार को खत्म कर दिया, और जबकि 30 साल के बाद पीटीआई का वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद शरीफ फैमिली का पंजाब में इख्तिदार का सूरज भी गुरूब कर दिया गया। इसके साथ साथ पीटीआई को केपीके असेंबली में भी कामयाबी हासिल हुई है। कामयाब होने वाले नामों के ऊपर भी बात करेंगे कि वो किस हद तक काबिल हैं, उनकी काबिलियत क्या है। मुकम्मल डिटेल के साथ आज जो कुछ सिंध असेंबली में होता रहा उससे मुताल्लिक में बात होगी। एक पूरा एनालिसिस देने के बाद आगे बढ़ेंगे तो साउथ पंजाब से मुताल्लिक बात करेंगे कि जनूबी पंजाब से 35 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए हैं तहरीक इंसाफ ने, मगर खवातीन की जो मखसूस नशिस्तें हैं उन्हें जनूबी पंजाब में नजरअंदाज कर दिया गया। आज मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और उस शहर का भी जिक्र करेंगे, उन तमाम नामों का जिक्र करेंगे जिसमें पाकिस्तान की तमाम बड़ी पार्टियों ने बेगमात को मेंबरानी असेंबली मुंतखब करा दिया। बलोचिस्तान को भी खास तौर पर हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, जहां पर कोयले की कानों में काम करने वाले तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अफराद की जिंदगियां इस वक्त खतरे में हैं, और हिफाजती इंतजामात ना होने के बायस हर साल सैकड़ों की तादाद में कारकुन इन हादसात में लुकमाए अजल बन जाते हैं। सवाल यह है कि बलूचिस्तान के कानों में काम करने वाले ये जो मजदूर हैं, हादसात का इनके ऊपर सिलसिला कब रुकेगा और क्या इन कानों का मुआयना नहीं किया जाता, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बताएंगे कि पाकिस्तान के साथ अमन के लिए संजीदा कोशिशें करने वाले, पाकिस्तान के साथ अमन के ख्वाह भारत के साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। उनके लिए पाकिस्तान के साथ उनका ताल्लुक कैसा रहा और क्या क्या कुछ उन्होंने पाकिस्तान के अमन की खातिर करने की कोशिश की, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। मगर सबसे पहले आमिर साहब उस सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे जो गर्मा बनी आज सारा दिन टीवी पे चलती रही। सिंध असेंबली भी चली, केपीके असेंबली को भी देखते रहे, और खास तौर पे पंजाब असेंबली में भी स्पीकर मुंतखब हो गए परवेज इलाही साहब। जी, वैसे तो सबसे बड़ी खबर ये है कि कल प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, मगर ये स्पीकर के इलेक्शन के अंदर, डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली के इलेक्शन के अंदर वो वाज़े बरतरी क्योंकि नंबर्स की आ गई है तो उसमें कोई सस्पेंस नहीं रह गया। ज़्यादा सस्पेंस ये है कि 2 सीटें ऊपर जाएंगी या 4 जाएंगी, तो इसलिए सस्पेंस नहीं रहा। सबसे बड़ी खबर जो है, और जो कि आने वाले हालात का पेश खेमा जो है, वो था आज परवेज इलाही साहब का स्पीकर के इलेक्शन में ना सिर्फ जीतना, मगर जिन वोटों से जीते हैं ना उसके अंदर सारी कहानी है कि टोटल देखें पीटीआई की 179 सीटें हैं और 10 अगर चूली की भी मिला जाएं तो ये 199 बनती हैं, जबकि उन्होंने 201 वोट लिया है। और नून लीग की अपनी जो है 164 पंजाब असेंबली में सीटें हैं, और जबकि उनको वोट जो पड़ा है वो 147, यानी कि सिर्फ अपने ही वोट देख लिए जाएं तो 17 उनके कम है। अगर पीपल्स पार्टी के मिला लिया जाए नेशनल असेंबली में तो पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट नहीं कर रही प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, मगर अभी तक पंजाब में स्पीकरशिप के लिए उनकी डिक्लेयर्ड थी सपोर्ट, तो वो मिला भी लिए जाएं तो फिर जो है 12 का फ़र्क तब भी आता है। वरना ये जो 24 का फिगर या 4 इंडिपेंडेंट मिलाएं तो 28 का फिगर, ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि ये 28, 24, 17, 12 जितने भी लोग थे जिन्होंने वोट नहीं डाला नून लीग को, ये कौन थे। तो ये जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही थी कि परवेज इलाही साहब यहाँ से 2 नेशनल असेंबली की सीटें छोड़ के वो कोई भी यहाँ वजारत ले सकते थे, मगर वो जो पंजाब में जाके स्पीकर के ओहदे पे बैठे थे उसका नतीजा ना सिर्फ निकल आया है मगर नज़र आ गया कि आइंदा क्या होने जा रहा है। ये जो कल धमा चौकड़ी नेशनल असेंबली में की और उन्होंने एक बड़ी अपोजिशन शोर और वो वावेला मचा के जो किया, तो उससे एक तासुर हो रहा था कि जनाब ये बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है और पता नहीं ये बड़ा टफ टाइम देगी। ये आज दरारें नज़र आनी शुरू हो गई। याद रहे कि कल भी जो था वो जो ख़ानदानी टांगा पार्टी है ना, जो एक ख़ानदान में कोर फैमिलीज़, इनको नून लीग वालों को गुस्सा तो बहुत आता है जब गॉड फादर का जिक्र किया जाता है, मगर जिस तरह मारियो पूजो के गॉड फादर नावल के अंदर जिसका तर्जमा इन्होंने किया है उर्दू में, वो न्यूयॉर्क की फैमिलीज़ होती हैं, कोर फैमिलीज़, तो इन्होंने ये जो नवाजा है औरतों की जो रिजर्व सीट्स थी जिन फैमिलीज़ को, वो बिल्कुल वो माफिया की तरह है कि परवेज़ मलिक की अब लाहौर की तगड़ी पार्टी है
تو پرویز ملک صاحب MNA، بیگم صاحبہ کوٹے پہ بیٹے کو جو ہے بھی سیٹ دلوا دی. اس کے بعد دوسری تگڑی آ جاتی ہے فیملی جو 3 دی ہیں وہ جعفر اقبال صاحب لائلسٹ، بالکل ان کی بالکل خوشامد کی انتہا کر دیتے ہیں. ان کی بیگم صاحبہ MP ہیں، ان کی بیٹی اور بھتیجی جو ہیں کوٹے پہ MNA کروائی ہوئی ہیں. اس طرح مریم، اورنگزیب اور وہ اس طرح یہ خواجہ آصف صاحب کی 2 آگے یہ کور فیملیز ہیں. تو آگے وہ لیڈ کر رہی تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ریزرو سیٹ پہ آتا ہے نا اس کو اسی لیے دیا جاتا ہے لائلٹی کی قیمت. اس کو یہ نہیں ڈر ہوتا جو کہ وہ اسے جو مرضی شور مچوا لو، ہاؤس گرا لو، مگر جو الیکشن لڑ کے آتا ہے وہ جس مرضی پارٹی میں ہو وہ دوبارہ ری الیکشن نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے میں موت کے منہ میں سے ہو کے آیا ہوں، موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلا کر آیا ہوں، میں نے الیکشن 5 سال تک نہیں لڑنا. تو کل جو ہے بیک بینچز جو تھے نون لیگ کے وہ پیچھے سے بیٹھ کے وہ اس دھما چوکڑی میں شامل نہیں ہوئے تھے. اور وہ میرا خیال ہے ہر MP اور ہر MNA وہ چاہتا ہے کہ 5 سال یہ اسمبلیاں رہیں. اور یہ جو مزاحمت کی ان کی نون لیگ کی جو تھی نا ساری مت وہ آ گئی. اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب جیل میں جا چکے ہیں، صاحبزادی جیل میں چلی گئی ہیں، حکومتیں چلی گئی ہیں، بچے سکونڈر ہو گئے ہیں. مگر آگے بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ اس طرح رہا تو ابھی یہ پہلے تانا دیتے تھے پیپلز پارٹی کو جی یہ جو نا سندھ میں رورل ایریا تک رہ گئی ہے. اب حالت یہ ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو ہے یہ صرف مشرقی پنجاب کی جو مشرق ہے ہمارے پنجاب کا، ان کا مشرقی پنجاب نہیں کہہ رہا، ہمارے مشرق کی جو انڈیا کے ساتھ بارڈر لگتا ہے اس مشرقی بارڈر کے ساتھ صرف 60 کلومیٹر تک جو ہے نا 70 کلومیٹر تک ایک پٹی چل رہی ہے. یہ شروع ہوتی ہے سیالکوٹ، شکرگڑھ، ناروال، لاہور، گجرانوالہ، شیخو پورہ، لاہور، قصور، اوکاڑا، باول نگر تک. صرف 50-60 کلومیٹر انڈیا کے بارڈر سے نا پاکستان کی طرح آتے ہیں، یوں پٹی چل رہی ہے. پورا ساؤتھ ان سے اڑ گیا، ساؤتھ پنجاب، پورا جنوبی پنجاب ان سے اڑ گیا. موسٹلی ہم سینٹرل پنجاب کہتے ہیں، سینٹرل پنجاب ان سے جا چکا ہے. سوائے سرگودا ڈسٹرکٹ ہے، پورا سرگودا ڈویژن ان سے جا چکا ہے. سوائے فیصل آباد ڈویژن آلموسٹ اکا دکا یہاں سے سیٹیں لے جا کے پنڈی ڈویژن پورا جا چکا ہے. راجن ڈیجی خان ڈویژن، باولپور ڈویژن، ملتان ڈویژن جنرلی چلا گیا. صرف ایک مشرقی پٹی ہے بارڈر کے ساتھ ساتھ 60-70 کلومیٹر اندر کر لیں، اس پٹی میں یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ جو تھا نا تو یہ بھی محدود پنجاب کے اندر بھی ایک مشرقی پٹی پہ رہ گئے ہیں، اس کو تو تانا دیتے تھے. آگے جو نظر آ رہا ہے پرویز الہی صاحب نے اب یہ جو نمبرز گیم ہے کہ یہ آگے آنے والے دنوں میں یہ تو کہنا کہ جی فارورڈ بلاک تو لوگوں کو سمجھا دیں کہ ابھی قانونی سچویشن یہ ہے کہ اگر فارورڈ بلاک فارملی آپ نے بنانا ہو تو پارٹی کے اندر میجورٹی چاہیے کہ پنجاب کے اندر 50% اگر لوگ یہ کہیں کہ جناب ہم جو ہے نا نواز شریف شہباز شریف کو نہیں مانتے اپنا قائد، وہاں کے جو پارٹی پریزیڈنٹ ہم اپنا پریزیڈنٹ لا رہے ہیں تو فارملی تو وہ بنے گا. مگر وہ نہیں بھی بنیں گے یہ 12-15 لوگ جس طرح کہ عائشہ گل علیہ یا یہاں پہ PTI کی مسرت اورنگزیب تھی، وہ ورچولی اپوزیشن تھی مگر ان کو قانونی طور پہ نہیں نکالا جا سکتا تھا کیونکہ قانونی طور پہ تب پکڑے جاتے ہیں کہ اگر آپ کوئی منی بل کے اندر یا ووٹ آف نو کانفیڈنس یا ووٹ آف کانفیڈنس کے اندر ووٹ ڈالیں تو پکڑے جاتے ہیں. ورنہ یہ 12-15 لوگ کافی ہوتے ہیں اگر وہ آپ کے خلاف تقریریں آپ کے ہی بینچز پہ کھڑے ہو کے کریں نا تو وہ ہیں. پرویز الہی صاحب گئے پنجاب میں اس لیے ہیں کہ جناب میں نے اپنی ریوائیو کرنی ہے PML کیوں اور PML نون کو. اب یہ شور ہے خواجہ سعد رفیق صاحب بائی دا وے بڑا شور مچا رہے تھے کہ دھاندلی ہوگی انڈیپینڈنٹ توڑ دیے. پہلے تو ویسے مجھے ان پہ ترس آ رہا تھا کہ خواجہ سعد رفیق دیکھیں نا چوری نثار نے پروونشل سیٹ اپنی جیتی ہوئی، انہوں نے اوتھ نہیں لیا کہ میرا ایک سٹیچر ہے یار، میں نیشنل اسمبلی میں 8 دفعہ منتخب ہوا ہوں، میں اب ڈیموشن نہیں کرواؤں گا. خواجہ سعد رفیق صاحب نے پنجاب میں اوتھ لے لیا. اگر اوتھ لے لیا تو حمزہ کو وہ بیٹا بیٹا کہہ کے بات کرتے ہیں، مریم کو بھی بیٹا بیٹا کہہ کے ہیں. اس بیٹے کو انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن کا وہاں پہ وہ دے دیا. خواجہ صاحب کی باری نہیں آئی اور خواجہ صاحب کو اس میں کوئی شرم یا سخت لفظ ذلت نہیں میں کہنا چاہوں گا، ان کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوئی ہے. آگے وہ تانا تو آج دے رہے تھے بڑا کہ جناب یہ انڈیپینڈنٹ توڑے پھوڑے گئے. تو بھائی صاحب یہ جو اس دفعہ تو ٹوٹل جو ہے نیشنل اسمبلی میں 13 انڈیپینڈنٹ آئے ہیں، ان میں سے 4 بھی جو ہے نا PTI کو نہیں ملے، 4 ابھی بھی انڈیپینڈنٹ ہیں. ٹوٹل جو ہے نا 9 انڈیپینڈنٹس گئے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹس ویسے ہی رولنگ پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں.
تو اتنا واویلا مچ گیا کہ جی جہانگیر تیمور نے کمال کر دیا, ہیلی کاپٹر استعمال ہو گئے, پیسے استعمال ہو گئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ جو پچھلی دفعہ 2013 میں 28 انڈیپینڈنٹ تھے وہ کیسے ٹوٹے تھے؟ اس دفعہ پیسہ نہیں لگا تھا, اس دفعہ کیا ہوا تھا؟ وہ اپنا بالکل اپنا وہ والا نہیں یاد رہتا ان کو بالکل بھی. دوسرا کہ یہ اگر یہ توڑنے کا, میں سمجھتا ہوں اس میں پی ٹی آئی کا فائدہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہ ہارس ٹریڈنگ کا الزام نہیں لگے گا, کیونکہ یہ تو پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں, اور پرویز الہی صاحب کی جسٹیفیکیشن جو ہے نا وہ ہسٹوریکل ہے, وہ ماضی سے ریلیٹڈ ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ جب یہ بنائی گئی تھی, یہ جو مسلم لیگ بن رہی تھی, تو پہلے نواز شریف صاحب کا یہ ماڈل تھا کہ آئی جے آئی جب بنی تو انہوں نے جتوئی صاحب کو فارغ کیا, پھر انہوں نے 85 کے بعد جو ہے جنیجو صاحب کو فارغ کر کے نون لیگ بنائی گئی. تو نون لیگ کے یہ سارے لوگ پھر کیو لیگ میں آ گئے, اب واپس نون لیگ میں آ گئے, پھر نون لیگ سے یہ واپس اب ان کی کوشش ہے کہ یہ کیو لیگ میں جائیں. تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. سو وہ لوگ بچارے جنہوں نے 1990 کی 80 کی دہائی کی سیاست کو فالو نہیں کیا, وہ بچارے بڑے امپریس ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اس طرح کے بہت زیادہ بچے ہیں کہ ظلم ہو گیا, ہارس ٹریڈنگ ہو گئی, فلانا ہو گئی. جو لوگ 20-30 سال کے کینوس میں دیکھیں گے, ذرا ماضی کے پرسپیکٹو میں دیکھیں گے, تو وہ ہنسیں گے کہ یار یہ الزام خواجہ صاحب خدا کا خوف کریں, آپ اچھے نہیں لگتے اس طرح کے الزامات دیتے ہوئے. یہ آپ ہی کے طور طریقے ہیں, یہ میاں نواز شریف صاحب کی ہی پرانی طریقہ واردات ہے جو کہ پرویز الہی صاحب پہ آزمائی گئی تھی, اب وہ دوبارہ آزما رہے ہیں. اور وہ لوکل باڈیز میں کے منسٹر رہے ہیں اور پنجاب کے چیف منسٹر رہے ہیں, ان کو پورے کے خاندان کے ایک کا شجرہ پتہ ہے, اور کام وہ کروائیں گے ان کے. اور یہ واردات شروع ہو گئی ہے پنجاب کی, اصل گیم وہاں ہے. اصل گیم تو کلاس اب شروع ہو گئی ہے. بس پھر عامر صاحب نے بڑا ایک کمپریہنسو ایک دے دیا ہے, ہاں بڑا اچھا تھا ان کا. اس میں جو میرا خیال ہے جہاں سے انہوں نے روکا نا وہیں سے میں تھوڑا سا شروع کرتا ہوں, وہ پرویز الہی صاحب پہ. ویدر وی لائک ہم اور ناٹ, ہم نے پہلے کبھی ان کی تعریف نہیں کی. جب تک وہ وزیر اعلیٰ تھے تو اللہ کے فضل سے ہمارے منہ سے کبھی ایک لفظ ان کے لیے کوئی کلمہ حق نہیں نکلا. کلمہ خیر کہیں گے, ساری حق تو نہیں. کبھی ہمارے سے سلام دعا لینے کی کوشش نہیں کی تھی, انہوں نے بھی کوشش نہیں کی. گلا شکوہ نہ انہیں تھا نہ ہمیں تھا. ہم اپنے کام پہ لگے رہے, جو صحافی ہوتا ہے چیزیں ان کی رپورٹ کریں, اور وہ اپنے بخیر. ان کو یہ کریڈٹ ہم ہمیشہ دیتے ہیں چودھریز کو کہ ٹالرنٹ لوگ ہیں, تنقید کریں, اسکینڈل دیں, سٹوریز دیں, کچھ بھی کر لیں, آپ کے ساتھ تعلقات وہ ٹھیک ہی رکھتے ہیں. سمجھتے ہیں صحافی ہیں یار ان کا کام ہی ہے. ادھر آپ اس پہ شریف خاندان پہ ایک جملہ کہہ کے دیکھتے ہیں. آپ نے 20 کالم ان کے حق میں لکھے ہوں, ڈائریز لکھی ہوئی ہیں, پروگرام کے ایک کہتے ہیں کہ جناب کہ میاں صاحب آج اس طرح نہیں تو اس طرح, بس اس کے بعد آپ ان کی اینیمیز لائن میں آ گئے. ان کا بڑا رات میں ڈاکومنٹری دیکھا تھا کنگ ہنری اس پہ 8 پہ, وہ بڑی مزے کا اس کا ڈائلاگ تھا, جیسے بش نے کہا تھا نا کہ اس کا ڈائلاگ تھا ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. ان کے بارے میں بھی یہی تھا کہ انہوں نے رکھا ہوا تھا ڈیوکس کے لیے تمام جو بیرنس سے جتنے ان کے درباری تھے کہ یا میرے ساتھ ہیں یا میرے دشمن ہیں. اور ان کو ہلکا سا بھی شبہ ہوتا تھا کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہے, اگلے دن ان کا سر کلاڑے سے گیا. یہ رات میں ڈاکومنٹری اس پہ دیکھا تھا. میں سے کہوں گا آپ کو اس طرح کی فلمیں ذرا دیکھنے سے پرہیز کروایا کریں. یہ جو بیویوں کے ساتھ صفاقی کرتے ہیں وہی فلمیں دیکھتے ہیں. بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے رولنگ ایلیٹ کا, وہ کنگز ہوں, منارکس ہوں, یا یہ آپ کے جمہوریت پسند ہوں. میں وہاں سے اس کو لنک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی اگر تھے جو یہ آپ کے منارکس ہے, تو یہی کچھ یہ آج کے بھی آپ کے جمہوری لوگ یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی ناپسندیدگی آپ کو نظر نہیں ہے تو آپ کو اٹھا کے باہر ماریں گے, جیل میں پھینکوا سکتے ہیں, آپ پہ مقدمے بھی قائم ہو سکتے ہیں. تھوڑا سا حالات اب ہلکے سے بدل گئے. جمہوریت رویہ وہی ہے, ایٹیچیوڈ وہی ہے. ایک آپ کو یاد ہوگا اس نے سوال پوچھ لیتا جو میں نے اسد الرحمان کہ میاں صاحب کیسے, وہ عبرتناک مثال ان کو بنایا گیا اور ان کا حشر کیا گیا. وہ آج کسی کو یاد ہی نہیں کہ اسد ان کے ساتھ رحمان صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا. مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں کہ یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں, جو اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں. ایک پرویز الہی کو کریڈٹ دینا پڑے گا ان کے اگینسٹ. ٹھیک کلاس اب بریک. جی لے لیں بریک. چلیے پرویز الہی صاحب کو کیا کریڈٹ دینا پڑے گا اور تمام تر صورتحال ہے, خاص طور پہ کل کا بھی الیکشن جو ہونے جا رہا ہے, وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے گا, وزیر اعظم منتخب کیا جائے گا. بڑی امپورٹنٹ گفتگو چل رہی ہے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے ڈیٹیل ہمارے ساتھ شیئر کریں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پرویز الہی صاحب کی خاصیت سے متعلق, ان کی قابلیت سے متعلق بات. میں یہ کہہ رہا تھا جب وہ بنے تھے وزیر اعلیٰ بنے تھے, کچھ اور ان کو کریڈٹ ملے یا نہ ملے, ایک دو کریڈٹ ان کو ملنے چاہیے, جس کی وجہ سے ان کو ووٹ پڑے ہیں. میرا خیال ہے 14-15 لوگ جو ان کو ووٹ دیے ہیں کہ ان کے دور میں پہلی دفعہ آپ کو دیہاتی علاقوں میں کچھ آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آئی تھی,
हर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट उन्होंने आके फोकस किया था, डेवलपमेंट फंड भेजने शुरू कर दिए थे, उन्होंने रेस्क्यू की, उन्होंने जो ये इदारा था वो खड़ा किया, हार्ट के बहुत सारे उन्होंने हॉस्पिटल, इवन हमारे ज़िला लिया का मैं बार बार कहता रहता हूँ, वहाँ 70 करोड़ रुपए का इन्होंने हॉस्पिटल दिया था कि यहाँ पे बनाया जाए लिया में। और शहबाज शरीफ साहब जो ही बने, शायद मेरे गुस्से में किया होगा, मैं तो ये कह सकता हूँ, उन्होंने 70 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल वहीं से वापस मंगवा दिया कि नहीं लाहौर में बनना ज़रूरी है, और वो ढांचा वहीं खड़े रहने दिया। ये सिर्फ उन्होंने उनके साथ नहीं किया था, तमाम प्रोजेक्ट्स जो उस वक्त ऑन गोइंग थे, शहबाज शरीफ साहब ने एक आर्डर के ज़रिए तमाम आपके जितने डिस्ट्रिक्ट थे उस वक्त जो कि आपकी लोकल गवर्नमेंट थी, उनका पैसा पहला आर्डर ही शहबाज शरीफ ने ये किया था। वो नारे दावे उनके अपनी जगह, जैसे उंगली हिला के कहते ना, एक वो कहते एक पई की मुझे करप्शन, सिर्फ एक पई तो करते नहीं, आपको पता है वो। इसी तरह कहते हैं मैंने सबसे बड़े फंड लिए थे, इनाउंस जरूर करते थे फंड्स, लेकिन इनकी ब्यूरोक्रेसी बाबू आगे रिलीजेस नहीं करते थे, इनके ऐलानात बड़े थे। तो इनके दौर में, परवेज इलाही साहब के दौर में बहुत सारा काम हुआ है। इन्होंने ज्यादती ये की थी आगे शहबाज शरीफ ने, इन्होंने तमाम कामों को रोका भी सही, पैसे भी वापस करे, और सारी कंसंट्रेशन लाहौर पे की, और उसका नुकसान लाहौरियों को सबसे ज्यादा हुआ है। पूरे आपके पंजाब के देहाती इलाकों से, पर्टिकुलरली हमारे वहाँ पे लोधरा, भावलपुर, मुल्तान, लिया, मुजफ्फरगढ़ के जो गरीब हैं बेचारे, वो वहाँ से उनके पास काम कोई नहीं था, इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई नहीं थी वहाँ पे, सब माइग्रेट करके लाहौर आ गए। आजकल मैं इस्लामाबाद में हर दूसरा मुझे बंदा जो है, कोई जूते पॉलिश कर रहा है, कोई फल फ्रूट बेच रहा है, कोई यहाँ पे कोई आपको रोड पे कोई आगे छोटे मोटे काम करते हैं, आपको मिल रहा है 2 इलाकों के लोग हैं सर। या आपको यहाँ से KPK से लोग आ रहे हैं, मोस्टली ट्राइबल एरिया से, या इधर से आ रहे हैं गुर्बत की वजह से आए, जो मैं मिलता हूँ जिन लोगों के, उन्होंने डोमिनेट कर लिया यहाँ पे सारा इस्लामाबाद। या मुझे वहाँ से लोधरा, मुल्तान और भावलपुर के लोग आके मिलते हैं। भावलपुर आपको पता है सबसे ज़्यादा अमीर रियासत थी उस वक्त, जब पाकिस्तान बना था। इस वक्त सबसे ज़्यादा गरीब जो है यही रियासत है। जो अभी इनका डिस्ट्रिक्ट्स का इन्होंने सर्वे करवाया था, इमरान मगराना साहब ये क्वेश्चन आवर से एक रिपोर्ट लेके आए थे, उसमें 13 जो आपके अजला हैं सबसे ज़्यादा गरीब, ये शहबाज शरीफ साहब के पिछले 10 साल की, वो साउथ के सराइकी इलाकों के हैं जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, जहाँ हेपेटाइटिस भी ज़्यादा है, जहाँ गुर्बत भी ज़्यादा है, जहाँ पे बेरोजगारी भी ज़्यादा है, वो जनूबी पंजाब सराइकी इलाकों के हैं। ये 10 साल रूल के बाद वो सारे आप अपने खोते रेहड़ियों पर सामान रख के वो लाहौर देखने आ रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ भी जाते थे ये कहते थे कि तरक्की देखनी तो लाहौर आ जाओ। आ रहे हैं जनाब, आपके पास लाहौर भी आ रहे हैं, इस्लामाबाद के 1.5 करोड़ आबादी हो गई लाहौर की, और आपके ये खलाई मखलूक की वजह से साउथ से फारिग नहीं हुए हैं, ये इन वजूहात की वजह से भी हुए हैं, इनसी वजह से हुए हैं। एक चीज़, और दूसरा ये जो है आमिर ने बात की बड़ी अहम, कि फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग इस पर बात करते हैं, मतलब 30,000 और कीमत कितनी लगी थी जिसने उस वक्त फॉरवर्ड ब्लॉक ये बनाया था 2008-9 में, अताब मनिका साहब थे, उनका लंदन में इलाज हुआ था, उसके इलाज के पैसे शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जेब से, तो आपको पता है इनको टैक्सी को किराया देना पड़ गया था लंदन से, तो चेंज भी वापस ले लिया था। तो 30,000 पाउंड वहां से निकाल के अताब मनिका साहब को टास्क दिया गया था, तो उन्होंने वहां पे पूरे का पूरा वो जो उनका वो होता है भेड़ बकरियों का अजड़ जो होता है वो इकट्ठा करके ले आए थे शहबाज शरीफ साहब को, और उन्होंने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक कायम रखा था। वो जो ना सपोर्ट उनको दी, उनको कायम रखा था। अपनी बारी जैसे आपने कहा चीख निकलना शुरू हो गई हैं, और ये बहुत बड़ा उनके लिए, आमिर साहब अपने खर्चे पे रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन एक समझदारी फिर भी कर गए शहबाज शरीफ साहब, जो लोगों को वारदात समझ नहीं आई। वो क्या है क्लासा? यहाँ पे खुद अपोजिशन लीडर बनेंगे, अपोजिशन लीडर का लोगों को नहीं पता, अपने सेक्रेटेरिएट, इनका सेक्रेटेरिएट होता है, इनको यहाँ गाड़ियाँ भी मिलेंगी, सिक्योरिटी भी मिलेगी, और इनको यहाँ करोड़ों रुपए का बजट भी मिलेगा, सो घर का खर्चा चलेगा। उधर बेटे को बनवा दिया है असेंबली में, बिल्कुल उनके पास भी करोड़ों रुपए का बजट होगा। ये जो हम समझ रहे हैं वारदात देखें, यहाँ से भी करोड़ों रुपए इनको मिलेंगे बजट के, कि आप अपोजिशन लीडर हैं कौमी असेंबली में, गाड़ियां भी मिलेंगे, सिक्योरिटी भी, पैसा भी। वहां पे हमजा को बना दे, घर कैसे चलाएं? जेब से तो खाना नहीं है, ना चाय पीनी है, ना आपने कोई वहां पे अपना आके किचन का खर्चा निकालना है। सो अपना बंदोबस्त भी कर लिया शहबाज शरीफ साहब ने, और अपने बेटे का बरखुरदार के घर का भी बंदोबस्त कर दिया। वैसे लोग डालते रहते हैं कि हमारे तो दादा भी अरबपति थे, हमारे पास तो बहुत जायदाद थी, फ्लैट तो खरीद ही सकते। नहीं सर, वो बड़ा फैक्ट, मैं ये कहना चाह रहा था कि शहबाज शरीफ साहब मुझे खुद मिले थे उसमें गवादर में, मुझे याद है, नाश्ते पर उन्होंने सुबह बुला लिया, 2010 की बात है, तो मुझे उन्होंने अपने वालिद साहब की गुर्बत की कहानियां सुनाई है, वेरी नाइस ऑफ हिम, के सेल्फ मेड। उन्होंने ये मुझे बताया था कि हमारे वालिद साहब गरीब थे, हम सेल्फ मेड लोग हैं, मेहनत की है। और जब नवाज शरीफ मरियम के दादा मगर वो जद्दी पुश्ती अरबपति, सो आज तक मुझे समझ नहीं बेचारे मियां शरीफ साहब थे क्या, वो अमीर थे या एक ही बंदा था जो इनके दादा है और उनके वालिद साहब हैं। और तीसरी चीज ये है कि ये बड़ा एक मैं समझता हूँ बड़ा एक वहाँ पे कू हुआ है, और लोग इनके 10 साल जो रूल था उससे भी तंग आए हुए थे। थोड़ा सा मान लें जो जिस तरह का शोर शराबा कौमी असेंबली में डाला है, वहाँ डाला है, 10 साल मेरा ख्याल है काफ़ी होते हैं। हो सकते फिर दुआ करें कि ये
کہ یہ لوگ ناکام ہوں، یہ پرفارم نہ کر سکے تو آپ کی باری لگ جائے گی، پھر آ جائیے گا. ہم تو انہی خاندانوں میں یہاں سے وہ گول کی طرح پھرتے رہیں گے کہ یا آپ ہیں یا آپ کا خاندان ہے یا آپ کے بچے ہیں. جو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونی جا رہی ہے، وزیر اعظم کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. عامر صاحب آپ کے پاس نمبر گیم ہے، کیا کہتی ہے نمبر گیم؟ بڑی کلیئر ہو گئی ہے، اس میں کوئی اب سسپینس ہی نہیں رہ گیا. مگر میں حیران ضرور ہو رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ 180 سے 184 کے درمیان لینی ہے. جو میں نے حساب لگایا ہے، ان کے تمام ایلائز ملا لیے جائیں، پی ٹی آئی کے تمام انڈیپینڈنٹ ملا لیے جائیں تو 180 سے کراس نہیں کرتا. وہ 4 پتہ نہیں کیسے لائیں گے، کیونکہ 4 پھر جو ہے نا ابھی وہ قانونی طور پہ آئینی طور پہ پاسبل نہیں ہے. یہ اسپیکر کا الیکشن نہیں ہے، شو آف ہینڈ ہے. تو یہ ایم اے سے کوئی پیپلز پارٹی سے نون لیگ سے اگر ووٹ ڈالے گا تو بیچارہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. سو اس میں کوئی سسپینس نہیں رہ گیا کہ کل سوائے سسپینس اس بات کا ہے کہ شور شرابہ کیا کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو مجھے ترس آتا ہے شہباز شریف صاحب کا، کہ ان کا یہاں سے جو اپوزیشن لیڈر کا جو تھا نا، لیڈر آف کا کریئر، وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہے. کہ ایک طرف تو ان بیچارے کو جو ہے نا مریم بی بی نے وہ ایک سازش کر رہی ہیں کہ انہوں نے اپنا کیمپ جو ہے نا وہاں لانچ کر دیا ان کے خلاف. دوسرا جو ہے ان کو پرویز الہی صاحب وہاں سے یلغار کر دیے انہوں نے کہ نیچے سے انہوں نے نا قالین کھینچی جا رہے ہیں پنجاب سے. تیسرا ان کے ساتھ وہ پنجابی کا لفظ ہوتا ہے ترو کرنا، جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی نے کر دیا ہے. کہ جو پیپلز پارٹی نے ایک دم سے کل ریفیوز کر دیا ہے کہ جناب ہم ان کو پرائم منسٹر کا ووٹ ہی دیں گے. نہ صرف ان کی ایک تو بےزتی کی ہے، بدلہ لیا ہے. وہ جو بڑی بڑی کہتے تھے زرداری کے پیٹ سے میں فلانا نکال لوں گا، اور وہ ساری انہوں نے ایک ہی منٹ میں فارغ کر دیا ہے. اور پیپلز پارٹی کی سینس سمجھ آتی ہے. تو 3 بڑے آبویس ریزنز ہیں. ایک تو وہ تو یہ تو سوئسائڈل موڈ میں ہیں، خود کش بمبار بنے ہوئے ہیں نا، ان کا تو سب کچھ لوٹ گیا. پیپلز پارٹی کا نہیں اتنا لوٹا، ان کے پاس سندھ گورنمنٹ بھی ہے. دوسرا وہ لڑنا نہیں چاہتے، ان کے اوپر یہ 36 ارب روپے کا جو کیس ہے نا وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، یہ تو وہ ڈرتے بھی ہیں. تیسرا انہوں نے بھی پنجاب میں 2 سے کم از کم 6 سیٹیں لے لی ہیں. بلاول کا فیوچر ہے تو ان سے دوستی کریں گے تو پنجاب میں وہ جو نون لیگ کی ٹکٹوں کے اوپر بندوں کے اوپر صرف پرویز الہی کی نگاہ نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کی بھی ہے. انہوں نے بھی، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی گرو کرنا ہے سندھ کے رورل ایریا سے باہر تو پنجاب میں ہی گرو کرنا ہے. سو ان کے ساتھ مفاہمت کر کے ان کی کوئی تک نہیں سمجھ آتی سیاست کی. اٹ میکس پولیٹیکل لاجک. اب یہ تانے دے رہے ہیں یا دھمکیاں دے رہے ہیں کہ پھر ہم جو ہے نا شہری رحمان کو لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ سے لے لیں گے، لے لیں گے، اس سے فرق نہیں آئے گا. شہباز شریف صاحب کے مجھے نا حالات بڑے مخدوش لگ رہے ہیں. پہلے ہی نظر آ رہا تھا ان کے بس کی بات نہیں ہے. مگر یہ 3 پرونگڈ جو ان کی ساتھ سازش ہو گئی ہے نا، کہ ان کی کرسی کی نا 3 ٹانگیں تو ٹوٹ گئی ہیں. اب ایک کرسی کے اوپر جو ہے نا انہوں نے یہ سارا آفس چلانا ہے اپنا. مطلب تھوڑا سا میں آپ سے، جو آپ نے پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا ایک بڑا یہ کہنے کی، یا اب مجھے امپریشن ملا ہے کہ بڑی ان میں غیرت آ گئی ہے. نہ اخلاقی طور پہ نہیں، سیاسی چال. میں سیاسی پہ بھی آ رہا ہوں کہ ان کو اچانک محسوس ہوا ہے کہ ہمارا انہوں نے پیٹ پھاڑنا تھا، ہمارے $60 ملین واپس لانے تھے. نو یہ ان کا زرداری صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، وہ بہت پہلے ریکنسائل کر چکے ہیں. وہ اب ایک طرح کے جیسے سیاسی لوگ تھک سکن ہو جاتے ہیں. زرداری صاحب کے مسئلے نہیں ہے، آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ آ کے پیپلز پارٹی نے کہاں سے اپنا راستہ بدلا ہے؟ آج انہوں نے چیک کیا ہے کہ اگر ان کے نمبر پورے ہو جاتے، اور یہ بڑی توقع رکھ بیٹھے تھے کہ شاید، اور ہم بھی شاید یہ کسی حد تک سمجھ رہے تھے کہ بڑا انتہائی ان پاپولر قسم کا یہ اسپیکر لا رہے ہیں یہاں پہ قومی اسمبلی میں، تو ممکن ہے کہ خورشید شاہ صاحب کا دو نہ لگ جائے. اگر خورشید شاہ بن جاتے اسپیکر تو پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو ووٹ ڈالنا تھا. ان کو لگا ہے کہ یار یہ تو کہ اگین ہمارا بندہ بنا نہیں ہے، ہمارے پاس نمبر پورے نہیں ہے، تو ہم بدنامی کیوں لیں؟ یہ اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے کل کو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے آپ کو مجھے چپ کروانے، دیکھا ہم نے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا، ہم نے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی. ان کا بن جاتا اسپیکر کا ووٹ ڈلوا لیا انہوں نے. ذرا ذہن میں رکھیں، شہباز شریف کی بنے گی، پیپلز پارٹی کی نہیں ہوگی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے تے سمجھداری سے، وہ یہ نا کہ انہوں نے پالیٹکس بھی فراڈ کا نام دے دیا. اگر آپ کا الائنس تھا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں فار اے چینج، میں ذرا وہ کہتے ہیں ڈیولز ایڈوکیٹ بننا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب کا، کہ مجھے یہ بتائیں اگر شہباز شریف صاحب کو ووٹ دینا حرام ہے تو شہباز شریف کا ووٹ لینا آپ کے لیے جائز کیسے ہوگا خورشید شاہ کے لیے؟ وہ بیچارہ تو بیٹھا رہے سارا دن کا اللہ آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے کہ جناب آپ کا سپیکر بنے گا، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی. اگر بیٹریل کی ہے نا، پولیٹیکل بیٹریل، وہ زرداری صاحب نے کی ہے کہ آپ نے خورشید شاہ کو ووٹ ڈلوا دیا پی ایم ایل نواز کے، اپنے باری آپ نے کہا ہم تو نہیں دیتے.
انسان وہ کہتے ہیں نا کہ اگر جھوٹ بولتے ہیں, وہ یہ نا ظفر اقبال صاحب والا شعر ہے, تو کردار دکھائیں. آپ کو پھر کہہ دیتے, کل ہی کہہ دیتے جناب آپ اپنا اسپیکر لیں, آپ کے 50 ووٹ ہیں 80 ووٹ ہیں, ان کے 86 ووٹ لے لیے, کتنے بنتے ہیں ان کا 80 86 ہے نا, ان کے 86 ووٹ خورشید شاہ کو ڈلوا دیے, 146 کا فگر آ گیا خورشید صاحب کے پاس. اپنی باری کہتے ہیں کل ہم تو ابسٹین کریں گے, ہم تو نہیں ڈالتے. کل اگر وہ جاتا جیت تو زرداری صاحب نے با جماعت انہوں نے لائن میں لگ کے انہوں نے آ کے ووٹ کاسٹ کرنا تھا. سو اس دفعہ چاقو. اور پھر اگلی بات, اب جب وہ اسپیکر کا ان کا الیکشن لوز کیا انہوں نے, ان کو یہ خیال آیا کہ اگر وہ نہیں بنا, اسپیکر نہیں بنا ہمارا, تو وزیر اعظم بھی نہیں بنتا شہباز شریف. کل کو ریلیف ہمیں کون دے گا؟ جو کیس کی بات کر رہے ہیں, جو ایف آئی اے 35 ارب انور مجید پکڑا گیا ہے, تو اس کا بیٹا پکڑا گیا ہے, تو ریلیف اس وقت وہ تو عمران خان دے سکتا ہے. ذرا سامنے ٹیبل پہ پتے اگر دیکھیں تو شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تو کچھ نہیں دے سکتا. تو شہباز شریف کی جیب خالی ہے اس وقت, جیب بھری ہوئی ہے عمران خان کی. یہ بھی ممکن ہے کہ کل کو یہ سارے کھڑے ہو جائیں, ہم جی ریکنسیلیشن کے نام پہ جی عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالتے ہیں, ہم دینا چاہتے ہیں, یہ ہاؤس کو بڑا اچھا لے کے چلنا چاہتے ہیں, کیونکہ پیچھے سے وہ ٹائٹ ہو گیا ہے, جو وہ نٹ ٹائٹ ہو گیا, پیچ ٹائٹ ہو گیا ہے, وہ 35 ارب پکڑے گئے. سو اس وقت عمران خان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ زرداری صاحب کو, عدی کو, اس کے دوستوں کو پورے کا پورا ریلیف دے سکتے ہیں. کہ ایف آئی اے کو کہے یہ موجودہ میمن صاحب کو اٹھا کے بشیر میمن صاحب کو بیر پھینکنے کہ حضور کافی آپ نے یہاں پہ کر لیا, آپ ذرا سائیڈ پہ ہو جائیں. یہ کچھ ہوتا ہے نا, آپ جتنا استعمال آپ نے کرنا تھا یا ہونا تھا آپ ہو گئے, سائیڈ پہ کیسز کو ڈمپ کر دو. یہ پہلے بھی ہوتے, ایف آئی اے کرتی رہی ہے. انہوں نے, آپ کو یاد ہے کالیا خنان کیس کتنا بڑا کیس تھا پیپلز پارٹی دور میں, 120 بلین روپیز پکڑے گئے تھے. اور مجھے خود ایک ایف آئی اے کے ایک بہت بڑے افسر نے بتایا تھا جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے ایک بہت بڑے نے 1 کروڑ روپیہ لے کے وہ کیس ہی ختم کر دیا تھا. سو ان کے لیے کتنی دیر لگتی ہے سر. سو عمران خان صاحب اس وقت ریلیف دے سکتے ہیں ان کو زرداری صاحب پھنسے ہوئے ہیں. سو انہوں نے بڑا وائزلی فیصلہ کیا ہے کہ جناب اصولوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, ہم نہیں ووٹ ڈالیں گے شہباز شریف صاحب کو. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں یہ وہ پولیٹیکل دھوکہ ہے جس سے زرداری صاحب کو باز نہیں آتے, باز نہیں آئیں گے. کل انہوں نے ماری ہے, اپنے ووٹ ڈلوا کے ان کو اسپیکر کے, آج کہتے ہیں میں ووٹ نہیں ڈالوں. صحیح ہے, چلیں میں آپ کی طرف آؤں گی, ابھی بریک کی جانے بڑھ جاتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ساؤتھ پنجاب سے متعلق میں خاص طور پہ بات کریں گے کہ 35 لاکھ بہت بڑا ووٹ ہے جو کہ جنوبی پنجاب سے حاصل کیا تحریک انصاف نے, مگر اس کو نظر انداز کیوں کر دیا گیا, جاننے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ساتھ سب سے زیادہ امن کے لیے سنجیدہ کوشش کرنے والے بھارت کے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی صاحب بھی انتقال کر گئے, ان سے متعلق بھی خاص طور پہ بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ کچھ بات کریں گے ساؤتھ پنجاب سے متعلق. تحریک انصاف نے کیا کیا ہے کلاسز صاحب؟ ساؤتھ پنجاب سے ووٹ بینک بھی بہت زیادہ ان کو ملا ہے, مگر وہاں سے کوئی نمائندگی نہیں ہو سکی. بڑی مزے کی بات ہے. یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت چلا رہے ہیں. عامر صاحب جمہوریت کی آپ کو بتاؤں میں, یہ جمہوریت کے ساتھ جو مذاق کیا گیا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ جناب کو جمہوریت ویک ہو رہی ہے. یہاں پہ میں آپ کو مختصراً سا بتاؤں, نام تو ابھی آپ کو بتائیں گے کس کس کا کہاں سے تعلق ہے. لاہور شہر جو ہے نا عامر صاحب, اس کی جرنل جو اس کی سیٹیں ہیں نا سر لاہور کی ٹوٹل, اس وقت شاید لوگ نہ یقین کریں کہ آپ کی ان کو 101 سیٹیں صرف لاہور کو ملی ہیں سر, جرنل اور آپ ساتھ میں یہ ملا کے خواتین کی یہ مخصوص. لاہور کو 50 سیٹیں مخصوص دی گئی ہیں سر. 50 آؤٹ آف, یہ میں آپ کو خواتین کی بتا رہا ہوں سر, دونوں کی یہ قومی اسمبلی کی پنجاب کی ملا کے لاہور کی جو رہائشی ہیں. ذرا جمہوریت کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں, ان کی آلریڈی ان کی جنرل سیٹیں جو ہیں 44 ہیں جو پی پی کی آپ کی بنتی ہیں, اور 12 جو ہیں آپ کی وہ بنتی ہیں ایم این ایز کی سیٹیں ہیں جو آپ جرنل ہیں, وہ علیحدہ کر لیں. ساتھ میں آپ کی جو ان کو وہ دی گئی ہیں یہاں پہ, ان کی 44 ان کی ایم پی اے کی بنتی ہیں لاہور میں شہر کی, اور باقی جو ہیں ان کی وہ بنتی ہیں اس کی 12 نیشنل اسمبلی کی ہیں. اس کے علاوہ ان کو 50 سیٹیں نواز شریف صاحب نے اور عمران خان نے لاہور شہر سے دی ہیں, صرف لاہور شہر کی. یہ ذرا ذہن میں رکھیں, جتنی ان کی آپ کہہ رہے ہیں پروونشل اور نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل سیٹیں, اتنا ہی ریزروڈ سیٹوں میں سے عورتوں کی زیادہ, اس سے زیادہ ہیں, اس سے زیادہ انہوں نے کر دیا ہے. میں سمپلی یہ بتا رہا ہوں کہ پنجاب کے 36 ڈسٹرکٹس ہیں, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تھا. 36 میں سے جو میں نے کیلکولیشن کر کے بیٹھا ہوں عامر صاحب مزے کی ہے, آپ کی راول پنڈی کو 10 ملی ہیں سر. یہ میں سب کی بات اوورال کروں, میں بھی بریک اپ نہیں دے رہا. 50 لاہور اور راول پنڈی آپ کی 10, یہ ہو گئے 60. یہ خواتین کی بات ہو رہی ہے سر مخصوص سیٹوں کی. 2 شہروں نے 60 سیٹیں لے لی ہیں,
یہ آپ جمہوریت آپ چلا رہے ہیں اس ملک میں 36 ڈسٹرکٹ میں سے، باقی نہ خواتین ہیں، نہ ان کو بولنا آتا ہے، نہ بیچاری پڑھی لکھی ہے، نہ ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق ہے. یہ دونوں پر 2 شہروں نے. اس کے بعد سیالکوٹ کو 4 مل گئے ہیں، سرگودا 3، چکوال، فیصل آباد، اسلام آباد بھی 4 لے گئے. ملی خواجہ آصف کو، وہ فیملیز کو، وہ 5 فیملیز، وہ فیملی نیو یارک. عامر صاحب جو میں نے کیلکولیشن کی ہے تقریباً میرے سامنے پڑی ہے، اور میرے ہمارے یہ قرآن اشرف صاحب ہیں، ان کے ساتھ مل کے بہت ساری ہم نے جو ریسرچ کی ہے، محض 5-6 ڈسٹرکٹس ہیں جو پنجاب کے آپ کے 6 ڈسٹرکٹس جو ہیں عامر صاحب اگر ان کو کریں ملائیں کہ 36 میں سے 6 ڈسٹرکٹس نے تقریباً 70 سے زیادہ ان کو سیٹیں ملی ہیں سر، خواتین کی اسپیشل سیٹس پہ. باقی آپ کے اضلاع میں کسی کو بھی کچھ ایک سیٹ انہوں نے دی، وہ بھی اپنے خاندان کے لیے، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو رہ لاہور رہی ہیں، اسلام آباد رہتی ہیں، ایڈریس پیچھے کا دے دیا ہے جہاں سے کبھی زندگی میں واپس ہی نہیں گئے. جیسے شیری مزاری کا، راجن پور سے، ان کا کیا تعلق نہیں ہے. ان کا کبھی نام سنا ہے آپ نے آج تک؟ کبھی ان کی تقریر سنی ہے 5 سالوں میں راجن پور کا بھول کے نام لے لیا ہو کہ وہاں پہ کیا حشر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ؟ کبھی آپ نے وہاں شیری مزاری کے منہ سے سنا راجن پور کا نام؟ سیٹ لینی تھی تو میں راجن پور کی ہوں، میں جنوبی پنجاب سے آئی ہوں. مجھے یہ سمجھایا جائے عامر صاحب کہ 36 آپ کے ڈسٹرکٹس ہیں، یہ کس طرح کی جمہوریت ہے کہ 3 شہروں نے یا 4 نے انہیں 60-70 سیٹیں آپ نے مخصوص دے دی ہیں کہ آپ کی، اور اس میں ان کا کوئی انٹرویوز نہیں ہوا عامر صاحب، کوئی انٹرویو بورڈ نہیں بیٹھا جو سلیکٹ کرے کس کی کیا ہے، کتنا دینا ہے، کس ڈسٹرکٹ سے ہم نے کتنا رکھنا ہے. ان سے پوچھا جائے تو جواب دیتے ہیں کہ جناب یہ الیکشن سے ہم نے پہلے کیا تھا. تو پھر الیکشن سے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ لاہور میں آپ نے کتنی سیٹیں دینی؟ چلو 3 دے دیں، 4 دے دیں، 5 دے دیں. آپ نے ساری سیٹیں جیتے. میں ذرا پی ٹی اے پہ آتا ہوں عامر صاحب جلدی سے ذرا. نون لیگ میں تو خاندان میں ہی ڈیوائیڈ ہوگی نا. پی ٹی آئی نے بھی کچھ ایسا صحیح کام کیا، اور میں نے کیفیٹیریا میں کچھ 10-20 خواتین ملی تھی کہ میں کینڈیڈیٹ تھی، مگر عالیہ بی بی نے میری لسٹ کہیں کہ گڑبڑ کر دی. گھوم پھر کے عالیہ بی بی اور منزہ بی بی پہ آ جاتی ہے. میرا خیال عمران خان نے، میں پھر کہہ دیتا ہوں، عمران خان نے ساؤتھ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. اس میں 3-4 اور لوگ ہیں، انہوں نے بھی زیادتی کی ہے سر. اس میں اسحاق حقانی صاحب ہیں سر، انہوں نے زیادتی کی ہے کہ وہی بیٹھے ہوئے تھے. جہانگیر ترین صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ہمارے علاقے کے، ہمارے ریجن بہاولپور سے ڈویژن سے کتنی آنی ہے، ڈیرہ غازی خان سے کتنی آنی ہے، ملتان سے ہم نے کتنے لینے. آپ نے ملتان بھی سارا جیت لیا ہے تقریباً. آپ نے ڈیرہ غازی خان ڈویژن جیتا ہے، لیا جیتا ہے، بہاولپور میں آپ نے وہاں پہ سیٹیں جیتے. میں آپ کو مین بتا رہا ہوں وہاں سے آپ نے. اس کے بعد دیا کیا ہے؟ شیری مزاری نکال کے دکھا دیتے ہیں جب بھی پوچھتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے جنوبی پنجاب سے دی ہے. باقی ذرا ان کے نام ذرا چلائیں یار، آپ ان کے فیکٹس فگر تو آ گئے کہ نام ان کے دیکھتے جائیں. اب دیکھنا یہ ہے، ایک آج کل بات چل رہی ہے کہ ساؤتھ پنجاب سے پھر وزیر اعلیٰ دیں، نہ آپ نے وزیر اعظم دینے کو تیار ہے. وہ کہتے ہیں جو میاں والی سے ہیں، وہ سب کے وزیر اعظم ہیں. حضور میاں والی سے علی کے لاسٹ ٹائم انہوں نے یہاں سے کیا تھا، پھر وزیر اعلیٰ دے دیں. اس کے بعد آپ ان کا دیکھتے ہیں نہ اسپیکر کی ان کے پاس سیٹ گئی ہے. ووٹ وہاں ساؤتھ سے لیا 35-40 لاکھ. ذرا دیکھتے ہیں نہ 40 میں سے 33 سیٹیں 30 اور 33 کے درمیان ساؤتھ سے لی ہیں آپ نے. ایم پی اے کی سب سے زیادہ سیٹیں آپ کو وہاں سے ملی ہیں جہاں سے حکومت بنا رہے ہیں آپ کی. یہاں پہ نہ آپ نے ڈپٹی اسپیکر دیا، نہ اسپیکر دیا. صدر مملکت کی بات بھی وہ کسی اور کو دینے کی ہو رہی ہے. اس کے بعد اب اگلا بنتا ہے وزیر اعلیٰ کہاں سے دیں گے. ایک میری عمران خان سے گزارش ہے، وزیر اعلیٰ اگر آپ نے دینا ہے کہ ہمیں نوجوان بہتر بندہ دیجیے گا مڈل کلاس کا، جو ڈیلیور کر سکے. ہمیں یہ مزاری، لغاری، دریشک، یہ قریشی، گیلانی نہ دیجیے گا، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ان میں کوئی صدر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، وزیر اعلیٰ بن جائے، وزیر بن جائے، ان کے خاندان ترقی کرتے ہیں، ہمارے علاقے ترقی نہیں کرتے، نہ انہوں نے ترقی ہونے دی ہے. ان کو سوٹ ہی نہیں کرتی ان بڑی بگ فیملیز کو کہ علاقہ ہمارا ترقی کرے. جتنے جہل رہیں گے، پسماندہ رہیں گے. ایک ہی پارٹی ہے، کسی پارٹی میں ہو، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی پارٹی ہے، سب کی رشتہ داریاں ہیں، آپس میں مفاد ایک ہے. اس لیے لغاری، مزاری، تو اس کے بعد دریشک، کھوسے، تو جناب یہاں پہ آپ کے قریشی، گیلانی، فار گاڈ سے عمران خان صاحب اس کے بغیر ہم بھلے ہیں. انہوں نے نہیں ہونے دینی. ہمارے اوپر بدنامی بھی لگ جانی ہے کہ آپ کا وزیر اعلیٰ تھا اس نے کچھ نہیں کیا. کوئی پڑھا لکھا مناسب قسم کا بندہ دے دیں، اس میں بہتر آپ اس میں دے دیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہاں سے آ رہی ہے کہ آپ کے جو علاقے جیتے ہیں اس میں میری 4-5 سے بات ہو رہی تھی، ساؤتھ پنجاب میں آپ کو وزارتیں دینے کی ضرورت ہے. میں ان سے پوچھ رہا تھا، عامر ڈوگر سے میری بات ہو رہی تھی، میں کہ آپ لوگوں کی کسی نے آپ لوگوں سے بھی رابطہ کیا، پوچھا یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہو یہ رہا ہے، اور بھی 3-4 سے میں نے پوچھا اپنے لئے والے دیگر سے کہ آپ لوگ جو ہیں سیٹیں تو آپ لوگ لے کے آئے ہیں. امجد خان ہے وہاں پہ، میاں والی کا ہے. سو آئی ہوپ کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب یہ بیٹھ کے سیٹ ایلوکیشن کرنے لگیں گے، ذرا جو علاقوں نے آپ کو سیٹیں دی ہیں، ساؤتھ میں ایک بڑا ڈینجرس یہ ٹرینڈ آ رہا ہے جو پہلے کے پی میں تھا. ساؤتھ کے لوگ اب ایک کے بعد دوسری دفعہ بھروسہ کرنے کو تیار ہیں. پیپلز پارٹی کو اٹھا مارا انہوں نے سر، صوبے پہ انہوں بیمانگی کی، انہوں نے نون لیگ کو اٹھا کے مارا. اور اب کی دفعہ آپ نے پھر ان کے ساتھ بیٹریل کی ہے کہ آپ نے ان کو مین وزارتیں بھی نہیں دے رہے، ان کو نہیں مل رہی. ساؤتھ کے لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، مین آفسز بھی نہیں دے رہے. اور سب سے بڑا جو فراڈ ان کے ساتھ کیا گیا ساؤتھ کے ساتھ
جو میں آپ کو بتا رہا ہوں عامر صاحب کہ آپ نے ساری لاہور سے اٹھا کے خواتین، مثلا ان کی منزہ حسن جو ہے لاہور کینٹ کی ہیں، اندلیب ہیں ڈیفینس لاہور کی ہیں، ان کی عالیہ صاحبہ ہیں وہ ڈیفینس لاہور کی ہیں، ڈاکٹر آپ کی سمین عبدالرحمان ہیں وہ ڈیفینس لاہور کی ہیں، یا صوبیہ کمال صاحبہ ہیں وہ آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور کی ہیں، اس کا نشین حامد صاحبہ ہیں وہ باغ پورا کیا کہتے ہیں عامر صاحب آپ وہاں کی ہیں، روبینہ جمیل کینٹ لاہور کے ہیں. سنتے ہیں یہ امپاورمنٹ ہو رہی ہے خواتین کی سر، ووٹ وہاں سے لے ہیں 35-40 لاکھ، وہاں کے کوئی خاتون نہیں ہے معاذ شیری مزاری کے، یہ ذرا ذہن میں رکھے بھول نہ جائیں. اس کے بعد آپ کی رخسانہ نوید ہیں ڈیفینس کی ہیں سر، وجیہ اکرم ہیں وہ لاہور کی ہیں، وہ بھی ایک سوسائٹی کی ہیں سر. اس کے بعد پنڈی میں ہیں تو یہاں پہ آسمہ حمید صاحبہ پنڈی کی ہیں، ملائکہ بخاری صاحبہ ویسے تو یہ لندن سے آئی تھیں، وہ کلیم کر رہی ہیں کہ جناب کہ میں یہاں کی ہوں. سو صرف شیری مزاری کا نام نظر آ رہا ہے عامر صاحب کہ وہ وہیں سے ہیں. باقی میں نے ہاں اور داد دیں کہ فوزیہ بہرام پیپلز پارٹی کی ڈائی ہارڈ جو رہی ہیں، ویسے ان کو بھی تھوڑا سا کچھ خیال کرنا چاہیے. پلوشا بھی ان کی جو ہے اس میں پیپلز پارٹی میں رہی ہیں، وہ رہی ہیں، وہ ماں بیٹی نے وہ بھی ڈیوائیڈ کیا ہوا کہ بیٹا تو ذرا ادھر رہے، میں ذرا ادھر پی ٹی اے سے ایم این اے بان جو سو پی ٹی اے نے دی ہیں لاسٹ 2 منٹ سے چکوال سے. تو یہ ہے، اس کو بہرحال ہم فالو کرتے رہیں گے باقی صوبوں کو بھی. بالکل اس کو فالو کرتے رہیں گے، مگر اب کچھ بات اٹل بہاری واجپئی صاحب آج انتقال کر گئے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اندر گاندھی پٹیل نہرو کے بعد اندرا گاندھی ایک بڑی شخصیت تھی. اس کے بعد سب سے زیادہ بلکہ ان سے بھی یہ اب کلیم کیا جا سکتا ہے کہ عزت جو ہے اکراس دا بورڈ جو ہے وہ واجپئی صاحب کی تھی. کہ ان کی صرف یہ نہیں کہ اپنی پارٹی میں ان کی جو مخالف بھی تھے، ان کے دشمن بھی تھے، پولیٹیکل جو ہے کانگریس والے بھی، ان کی سارے ہی عزت کرتے تھے. اور آرٹسٹ بھی تھے، ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، اور بڑے ہی سادہ تھے. مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ان سے ملنے کا بھی ہوا ہے. مجھے اتفاقاً ان کی جو منہ بولی بیٹی ہیں نمیتا اور رانجن، ان کی میزبانی انہوں نے میری کرنے کا جو ہے وہ بھی کی ہوئی ہے. تو میں ان کو ذاتی طور پہ جب ملا تو وہ احساس یہ ہوتا تھا کہ یہ کوئی بالکل ایک عام آدمی ہے. وہ بالکل ہی ایک بالکل عام آدمی کی طرح بہیو کرتا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ جو تھا. اور انڈیا کے لیے تو بہت بڑا لاس ہے یہ، کیونکہ وہ ایک لاسٹ سٹیٹسمین تھے. بی جے پی کے ہونے کے باوجود ان سے زیادہ فلیکسیبل کوئی نہیں تھا، اور ان کے بعد سے بالکل یو ٹرن ان کی بی جے پی کی پالیٹکس کا ہو گیا ہے. بنانے والے بی جے پی کے وہ تھے مگر وہ انتہا پسند نہیں تھے. اور انڈیا پاکستان کے حوالے سے میرا خیال ہے سب سے زیادہ کسی نے اگر رسک لیا، کوشش کی، اور خاص طور پہ ان کا مینار پاکستان پہ جانا، تو یہ جو اکھنڈ بھارت کا جو ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے اس کا جو تابوت ہے انہوں نے مینار پاکستان پہ ٹھوک دیا تھا کہ جناب ہمیں کوئی اکھنڈ بھارت نہیں بنانا. یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سمبولیکلی وہاں جانے کا مقصد یہ تھا. تو ان کا بات کرتے رہیں گے. کلاس صاحب کے بڑے ویوز ہیں. بالکل میرے پاس شارٹ میرا خیال ہے بات جیسے عامر نے کہا نا کہ ایک ان نہرو صاحب کی ڈیتھ کے بعد، اگر میں لاسٹ اس پہ اس کو سمرائز کروں کہ ان نہرو صاحب کی ڈیتھ کے بعد اگر کسی کی یہ وفات کا میرا خیال ہے امپیکٹ آ کے محسوس ہوا ایون پاکستان میں بھی، تو وہ واجپئی صاحب ہیں. تو کس وقت ہم ان پہ تفصیل سے بات کریں گے. چلیں اس لاسٹ ورڈز کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. خدا حافظ.